से खेत से पैदा होने वाला गेहूं और उसकी बनी हुई आटे की रोटी आए नमाज पढ़ने वाले नमाजी हम तुझे खिलाते हैं, उसी तरीके से मंदिर में घंटा बजाने वाले उस गैर मुस्लिम को भी खिलाते हैं, चर्च में जाने वाले उस ईसाई को भी देते हैं, यहूदी को भी देते हैं, बुद्धिस्ट को भी देते हैं, जैनी को भी देते हैं। हमारे यहाँ तेरा मेरा नहीं है, हम सबके साथ अपनी नेमत को बांटते हैं। हमने अपनी नेमत को आम कर रखा है। मेरा तेरा हमारे और आपके दरमियान हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं है। हम उसको खिलाएंगे या उस पर रहमो करम करेंगे जो हमारा मौसिन है, जो हमारा दुश्मन है, हम तो उसको बर्बाद करने के लिए मुकदमा तक लड़ेंगे, केस तक करेंगे, आखिरी हिसाब तक और आखिरी सांस तक हम उनसे लड़ेंगे, इंतकाम का आखिरी हरबा तक हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब नहीं। मेरे भाइयों, उसने साफ कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने सुना ना अभी कुवैत के अंदर एक 90 साल या 80 साल के किसी बुजुर्ग ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था। हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। कुवैत के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से उसको बिल पकड़ा दिया। बिल देखकर रोने लगा। डॉक्टरों ने सोचा रे बेचारा 10 लाख का बिल सोचकर रो रहा है। वो बिल ले गए, उसको फाड़ा, कंप्यूटर से दूसरा बिल निकाल के उसको 7 लाख रुपए का दे दिया। लीजिए साहब, अगर ये ज़्यादा हैं तो हमने इसमें कंसेशन कर दिया 7 लाख का। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि आपने 10 लाख के बिल को 7 लाख कर दिया, महंगा था, इसलिए मैं नहीं रोया। 10 की जगह आप मुझसे 12 भी ले लो, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। न नवाजा होता तो मैं इतने आलीशान हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन न कराता। मैं तो सिर्फ इस वजह से रो रहा था कि आपने मेरा ऑपरेशन किया और 10 मिनट में आप सक्सेसफुल ऑपरेशन करके फारिग हो गए। मेरे दिल को आपने 10 मिनट संभाला तो 10 मिनट का बिल आपने मुझे 10 लाख रुपए का दे दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, मेरे दिल को संभाला, लेकिन आज तक उसने मेरे दिल का कोई बिल हमसे नहीं मांगा। आज तक उसने ये नहीं कहा मेरे बंदे मैंने तुझे 80 साल तक जो तेरे हार्ट को संभाल के रखा, तेरे दिल को संभाल के रखा, इसका तू मुझे बिल दे। क्या देता है? आज तक मेरे रब ने मुझसे इसकी कीमत नहीं मांगी। मैं कितना नाफरमान था कि मैं अपने रब के सामने सजदा भी ना कर सकूं, उसके सामने अपनी पेशानी रखकर अपने गुलाम और उसके मालिक होने का इकरार भी ना कर सकूं। मैं कितना बेबस और कितना मैं नालायक इंसान था कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी। काश मैं अपने रब की हकीकत को पहचानता जिसने मेरी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल को संभाल के रखा और आज तक बिल नहीं मांगा। आपने तो 10 मिनट में मेरे लिए 10 लाख का बिल पेश कर दिया। मेरा रब कितना रऊफ और रहीम है, कितना रहमान रहीम है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम तसव्वुर करें अल्लाह की इस नेमत पर जो सबको दिए हुए है। हमारा तुम्हारा हम और आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कीजिए छोटा नहीं है, अल्लाहु अकबर, उससे बड़ी कोई जात है ही नहीं। बड़ा है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों की तरफ वो तवज्जो नहीं देता। खाओ पियो, जो चाहो फायदा उठाओ। लौकानत दुनिया मातादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिम मा सका काफिरम मिनु शुरबत माइन। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस दुनिया की हकीकत अगर अल्लाह की नज़र में मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इस दुनिया की हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, मच्छर के पर के बराबर भी अगर वो इस दुनिया को तरजीह दिया होता
تو ماں کافرم منہ شربت مائن، تو وہ اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا، لیکن کافروں کو ساری دولتیں دے رکھی ہیں، بڑے بڑے محل اور قصور کا مالک بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کافروں کو محل بھی دے رہا ہے اور بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بھی بنا دیا ہے، صرف اس لیے کہ اس دنیا کی واستوکتا، اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی اصلیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربت مائن، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ اس لیے جو چاہو فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کوئی بٹوارا نہیں، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کے ساتھ جب پورب کی طرف سے صبح صبح نمودار ہوتا ہے، چمکتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کی روشنی ہندو کے گھر میں بھی جاتی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے رب کا سورج ہے، اس سے فائدہ میں ہی اٹھاؤں گا، اے کافرو تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے۔ اور کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی پوجا کرتے ہیں، اے مسلمانوں ہم تمہیں سورج کی روشنی نہیں تمہارے گھر میں جانے دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تپش، اس کی گرمی غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، یہود و نصارہ کو بھی ملتی ہے، بدھسٹ اور جینیوں کو بھی ملتی ہے اور مسلمانوں کو بھی ملتی ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ نے جو ہوا چلائی ہے، جو آکسیجن دی ہے ہمیں اور آپ کو، جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اس پر سب کا حق ہے، سب کا حق ہے اور سبھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی ہے، اس بارش پر بھی سب کا حق ہے اور اللہ نے یہ بارش کا پانی بھی سبھی کو دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میری اجارہ داری ہے۔ یہ سب ربوبیت میں آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، رب ہے جو ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کے اصولوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں، احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ ہم آپ کے کسی چیز کے محتاج ہیں تو آپ بھی ہم سے کسی چیز کے محتاج ہیں۔ ابھی یہ مولانا عبداللہ صاحب ہم کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے دوا دلانے، اس نے ہمیں دوا دی، انہوں نے 100 روپے اس کو دیے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں دوا دے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے، دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ ہم یہ چیزیں لیں، لیکن ان کے بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ ہم سے پیسہ لیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم تمہاری کسی چیز کے محتاج ہے تو تم ہم سے کسی چیز کے محتاج ہو، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے، یہاں قانون بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم آسمان کے محتاج ہیں، لیکن
آسمان ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم زمین کے محتاج ہیں لیکن زمین ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. یہاں اصول بدل جاتا ہے. میرے بھائیو, ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اگر اللہ نے ہم سے کچھ مانگا ہے تو صرف یہ مانگا ہے, اے میرے بندے ہم نے تجھے دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندے اپنی پیشانی زمین کی اوپر رکھ دے, اپنی ناک میرے سامنے رگڑ دے تاکہ میں سمجھ لوں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر لیا ہے اور مجھے سب سے بڑا عزیز مان لیا ہے, اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا ہے اور مجھے مالک مان لیا ہے. اے میرے بندے, میرے سامنے تو جتنا ذلیل ہوگا ہم لوگوں کے سامنے تجھے دنیا کے سامنے اتنا ہی عزیز بنا دیں گے. ہم تجھے عزت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہنا دیں گے. میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ, ہم دنیا کے سامنے تجھے عزت دینا جانتے ہیں. ہم عزت کا تاج تیرے سر پہ پہنائیں گے. میرے بندے نعمتوں کے بدلے میں شکرانہ ادا کر لے کر میرے لیے ماتھا زمین پر رکھ دے, پیشانی زمین پر رکھ دے. اس کی یہاں نہیں ہے, سب کے لیے وہ نعمتیں ہموار کیے ہوئے ہیں. اور آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے. وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. کبھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ بہت تلاش کیا تو ان کو ایک بوڑھا مجوسی مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا چلو کھانا کھا لو. بھوکا تھا وہ بوڑھا, 90 سال کا بوڑھا بھوکا تھا, بھوکا. اس کو بلا کر لائے, چلو بابا کھانا کھا لو. وہ بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا, کھانا رکھ دیا, بیٹھ گئے اور کہا بابا کھانا شروع کرو, اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ. کل بسم اللہ, چلو اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ. اس بوڑھے نے کہا ابراہیم میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا. میں کیوں تمہارے اللہ کا نام لوں؟ اس کو کھاؤں گا تو میں اپنے خدا کا, اپنے رب کا نام لوں گا, اپنے معبود کا نام لوں گا, میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے تمہارا معبود؟ اس نے کہا بوڑھے نے, ہمارا معبود تو آگ ہے, ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کھائیں گے تو اسی کے نام سے. ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے, ہم بسم النار کہیں گے. ہم اللہ کے نام سے نہیں کھائیں گے, ہم آگ کے نام سے کھائیں گے. اور ادھر دیکھو, آگ کا نام لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پورا دسترخوان کھینچ لیا, کھانا اپنی طرف بڑھا لیا اور کہے بوڑھے اٹھ, اگر تیرا معبود آگ ہے تو جا بھگ, آگ سے ہی کھانا مانگ, اپنے معبود سے کھانا مانگ. یہ کھانا میرے اللہ نے دیا ہے, میرے رب نے دیا ہے, اس پر نام لیا جائے گا تو میرے رب کا لیا جائے گا, آگ کا نہیں. اگر تیرا رب آگ ہے تو آگ سے کھانا مانگ. وہ بوڑھا چلا گیا. جاؤ اور بتاؤ ان دنیا والوں کو, اور بتاؤ میڈیا پر الٹی سیدھی بحث کرنے والے ان جھوٹے کٹ ملاؤں کو, ان کو بتاؤ کہ یہ ڈبیٹ میں پیش کریں. جب وہ بوڑھا دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا, اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یادہ پسند نہیں آئی. حکم بھیج دیا جبرائیل کے ذریعے اور کہا جاؤ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ. آئے ابراہیم کھانا ہم دیتے ہیں تم نہیں دیتے.
اے ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا وہ بھوکا اور دسترخوان سے اٹھ کے چلا جائے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے کہا، وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ کہا تمہارے رب نے کہا ابراہیم اس نے تو آج تمہارے سامنے تمہارے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا، تم نے بھگا دیا۔ ارے اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی، اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی۔ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی۔ میرے بھائیوں کیا کہا؟ اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہو گئی، آئے ابراہیم ایک بار اس نے نام نہیں لیا تمہارے سامنے تو تم نے اس کو بھگا دیا۔ تمہارا رب کہتا ہے اس نے تو 90 سال میں کبھی میرا نام ہی نہیں لیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا، اس کے باوجود تمہارا رب اس کو کھلاتا رہا، اس کو پلاتا رہا، اس کو سلاتا رہا، اس کی سانسیں چلتی رہی، اس کو زندگی دیتا رہا، زندگی جینے کے لیے ساری نعمتوں سے اس کو نوازتا رہا۔ آج دسترخوان پہ نام نہیں لیا تو تم نے اس کو بھگا دیا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام گئے، بابا آؤ چلو، کہاں کھانا کھا لو، میں تمہارے رب کا نام نہیں، ارے کسی کا بھی نام لینا، چلو بٹھایا دسترخوان پر۔ کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ اچانک یہ موڑ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا آئے بابا جب تم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا تم تو ایک بار میں ناراض ہو گئے، اس بوڑھے نے تو 90 سال پوری زندگی میں میرا کبھی نام نہیں لیا، پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا، اس کو دیتا رہا، اور تم نے ایک ہی بار میں بھگا دیا۔ میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا بوڑھا بزرگ اس دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے۔ اس نے کہا بلا کے لاؤ، میں تمہیں بلا کے لایا۔ کہا ابراہیم پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے کہ جس نے میرا آپ کے دسترخوان سے بھوکا اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر مجھے بلوا لیا، جو اتنا مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، اس سے ہمارا بھی رشتہ جوڑ دو۔ میرے بھائیوں 90 سال کا بزرگ جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور رب کی رحمت کو دکھایا تو فوراً اس کا رشتہ رب سے جڑ گیا۔ اس مسجد میں بیٹھنے والوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اور باہر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جمع ہیں جو سن رہے ہیں میری آواز، ایمانداری کے ساتھ بتانا 90 سال کا بوڑھا تو ایک ہی واقعے میں اور ایک ہی مثال سے سمجھ کر اس نے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ کیا آپ کا پوری طریقے سے آج اپنے رب سے رشتہ قائم ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رب العالمین کے بندے مانتے ہو، اس کو رب العالمین بھی مانتے ہو، رحمان اور رحیم بھی مانتے ہو، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے جیسا ہونا چاہیے؟ غور کریں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ عبرت لیں، اور کبھی کبھی ایک واقعہ اور 2 واقعے انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ حمید الدین ابو الحاکم ابن بہاؤالدین کا واقعہ سنے تھے نا، جس نے 21 سال خلافت کی جو مروان کی سرزمین پر۔ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اسی ابو الحاکم کو حکمراں بنایا گیا، اسی حمید الدین کو، اور بیچ روڈ پر اس کا بہت خوبصورت باغ تھا جہاں اس کی ایک لونڈی تھی۔ لونڈی اس باغ میں پانی دیا کرتی تھی اور اس کا بستر بچھایا کرتی تھی۔ ایک بار لونڈی نے بادشاہ کا بستر بچھایا، حمید الدین ابو الحاکم کا، اور سوچا کہ ذرا لیٹ کے دیکھیں امیروں کے بستر، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا لیٹ گئی۔ جیسی لیٹی اس کو نیند آ گئی، اتنے میں بادشاہ آ گیا۔ حمید الدین ابو الحاکم گھر میں گھس گیا باغ میں، اس نے دیکھا میرے بستر پر میری معمولی لونڈی لیٹی ہوئی ہے، اس نے کوڑا نکالا اور ایک کوڑا اس کو مارا، وہ بھڑبڑا کے اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو سمیٹا، کہا بے غیرت، شرم نہیں آتی، میرے بستر پر تو لیٹ گئی، تیری مجال کیسے ہوئی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟
اس نے کہا کھڑی ہو جاؤ، اور پھر اس نے 10 کوڑے اور مارے اس کے اوپر، لیکن وہ ایک ایک کوڑا مارتا گیا، وہ لونڈی ہر کوڑے پہ مسکراتی گئی، کوڑا اس کے اوپر پڑتا جاتا، اس کا کپڑا پھٹتا جاتا، 2 3 4 کوڑوں میں وہ لہو لہان ہو گئی، اب خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے، لیکن ہر جب یہ 9 کوڑے پورے مار چکا اور ایک پہلے مار چکا تھا، اس نے لونڈی سے کہا اے لونڈی، میں 1 2 کوڑے تجھے کبھی مارتا تھا تو تو روتی تھی، لیکن آج ہر کوڑے پہ تو ہنس رہی ہے، کیا بات ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے جسم سے کپڑا پھٹ گیا، میری چمڑی پھٹ گئی، خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ کہا پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا مجھے ہنسی آ رہی ہے کچھ سوچ کر۔ کہا کیا سوچ کر تو ہنس رہی ہے؟ اس لونڈی نے جو جواب دیا، آئے لوہتا کے امیروں سنو، آئے بنارس کے ساہوکاروں سنو، آئے موٹی موٹی رقمیں کمانے والوں اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں سنو، اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، آئے ابو الحاکم، آئے حمید الدین، آئے میرے آقا، آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے اس آرام دہ بستر پر آج میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی اور میں سو گئی، تو اس آرام دہ بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جب میں چند لمحوں کے لیے تیرے آرام دہ بستر پر لیٹی تو تیری عدالت میں میری سزا یہ ہے کہ تو مجھے کوڑوں سے نواز رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تیری سزا پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی، جس کی پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے، جو ہر رات آرام سے سوتا ہے، جس کا ہر دن سکون کے ساتھ گزرتا ہے، تیری سزا پھر تیرے مالک کی عدالت میں کیا ہوگی؟ اگر میرے نرم گرم بستر پہ سو جانے سے میرے مالک کی عدالت میں میری سزا یہ ہے، تو کل قیامت کے دن تیرے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی آرام سے سویا ہے۔ حمید الدین ابو الحاکم یہیں سے مجبور ہوتا ہے اور یہیں سے اس کو احساس ہوتا ہے، کوڑا زمین پہ پھینکتا ہے اور یہیں سے اس کی دنیا بدلتی ہے اور وہ مبلغ بن جاتا ہے، داعی بن جاتا ہے، گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگ جاتا ہے، حکومت سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور پھر وہ پوری زندگی میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ میں لگ گیا اور گناہ سے توبہ کرتے کرتے اس لونڈی کو مارنے کی جو مارا تھا اس کی توبہ کرتے کرتے اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ لوگوں کو احساس ہو اور فطرت میں زندگی ہو تو ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، ایک مثال کافی ہوتی ہے لوگوں کو ان کی زندگی کے بدلنے کے لیے، اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پورا قرآن سنا ڈالیے، پوری زندگی تقریر کر ڈالیے، آج جلسہ کل پھر کرائیے، پرسوں پھر کرائیے اور پھر پورے سال جلسہ کرا ڈالیے لگاتار کنٹینیو، پوری زندگی بھی جلسہ کرا ڈالو گے، اگر فطرت میں زندگی نہیں ہے تو ساری مثالیں دے ڈالو کوئی نہیں سدھرے گا۔ فطرت میں زندگی ہو میرے بھائیوں تو ایک مثال کافی ہوتی ہے انسان کی عبرت کے لیے، انسان کی عبرت کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ رب ہے اور رب الانس نہیں ہے، رب الجن نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں اس کے نعمتوں میں ایک نعمت محبت ہے جو اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت نہ ہوتی میرے بھائیوں تو یقیناً کوئی ماں اتنے درد کے ساتھ بچہ پیدا نہیں کرتی۔ کہ ابن قیم الجوزی نے طب نبوی میں لکھا ہے کہ جب عورت نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس کو برداشت نہ کر سکے، لیکن ماں یہ درد برداشت کرتی ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ یہ محبت نہ ڈالتا، اور یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے، دیکھ لیجیے آج اسرائیلی کتوں کے اندر سے یہ محبت نکال دی گئی ہے تو کیسے بمباری کر رہے ہیں،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب محبت کسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے تو دیکھ لیجیے عرب کے اندر جب محبت ان کے دلوں سے نکالی گئی تو لوگوں نے اپنی لڑکیاں ہی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیں۔ لیکن جب کسی کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے تو یہ محبت صرف انسانوں ہی میں نہیں، آپ دیکھ لیجئے ایک مرغی ابھی جا رہی ہے اور اچانک اس کی نظر بلی پہ پڑی تو فوراً بھاگتی ہے اپنے دربے کی طرف بلی سے جان بچاتے ہوئے۔ لیکن جب یہی مرغی چند انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ان انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اور جہاں مرغی جا رہی ہے وہی چوزے وہی بچے، اب اس کی نظر بلی پر پڑتی ہے تو یہ مرغی اب بھاگتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ مرغی بھاگتی نہیں ہے کیونکہ بچوں کی محبت اس مرغی کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ مرغی اس بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ جب ایک بلی کے بچہ دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے اور سکون کے ساتھ میں اپنے بچوں کو جنم دے سکوں، اور ایسی جگہ ہو جہاں کتے نہ آ سکیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ ایک بکری کو دیکھیے جو بڑی درد و تکلیف کے ساتھ بچے جنتی ہے، اور جیسے ہی بچے جن کے فارغ ہوتی ہے پھر اپنی زبان سے ان بچوں کی گندگی کو چاٹتی ہے اور خود وہ بکری ان بچوں کو اپنی زبان سے صاف کرتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اور اس محبت کو اللہ کی کس نعمت کا نام دو گے جو جانوروں کے دلوں تک میں ڈال دی ہے اس نے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، ماں نے آواز دی، آیا اور اپنے ننھے ہاتھ سے اس نے ماں کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس نے ننھے ہاتھ سے اپنی ماں کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ماں جانتی ہے کہ بچے نے تھپڑ مارا ہے، لیکن ماں کی ممتا دیکھو، اس بچے کو پکڑتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک مار کا معاملہ تھا لیکن ماں نے اس کو پیار کا معاملہ بنا دیا، ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا کہو گے؟ اللہ کی قسم دنیا میں ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کی ماں جانتی ہے کہ یہ درد سے رو رہا ہے یا بھوک سے رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آج تم کہتے ہو اپنی بیوی کی بات سننے کے چکر میں اپنی ماں سے چپ رہے، تو نہیں سمجھتی، ارے چپ رہے، خاموش رہے، ارے تو نہیں جانتی۔ آج تم بڑی آسانی سے اپنی ماں سے یہ کہہ دیتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھتی، پاگل ہو گئی، چپ رہے، تو نہیں سمجھے گی۔ وہ اس وقت بھی تیری زبان سمجھتی تھی جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب تو گونگا تھا تیری زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا، وہ اس وقت بھی تیرا حال جانتی تھی، وہ اس وقت بھی تیرے رونے سے تیری بیماری کا پتہ لگا لیا کرتی تھی، اور آج تو اپنی اسی ماں سے کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتی، تو نہیں جانتی، تو نہیں سمجھے گی۔ ارے وہ تو اس وقت بھی تجھے سمجھتی تھی اور جانتی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا تھا۔ آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماں سے منہ لڑاتا ہے اور کہتا کہ تو نہیں سمجھے گی۔ اندازہ لگائیے، بچہ رات میں رویا، ماں سمجھ گئی کہ یہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، میرے بچے نے اپنے بستر پر پیشاب کر لیا ہے، اب اس کو وہ جگہ ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ماں کی اس ممتا کو دیکھو، اس نے اپنے بچے کا کپڑا بدلا اور فوراً سوکھی جگہ پر جہاں وہ لیٹی تھی اس نے اپنے بچے کو لٹا دیا اور اس کی بھیگی ہوئی اور گیلے بستر پر وہ خود لیٹ گئی۔ میرے پیارے ساتھیو، ماں کے اندر یہ ممتا اور یہ محبت ماں کے اندر اگر کسی نے ڈالی ہے تو وہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تمہارے اوپر کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ صرف اسی محبت کو دیکھ لو میرے بھائیوں۔
آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جہیز میں بہت سا سامان دے دیا. آپ کی بیٹی کانچ کے گلاس کو سنبھال رہی ہے، اچانک 2 گلاس میں سے ایک گلاس گر جاتا ہے، زمین کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک گلاس بچ جاتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں اب کون سے گلاس کی حفاظت کرے گی، ٹوٹے ہوئے کی یا جو بچ گیا اس کی؟ آپ کہیں گے جو بچ گیا اس کی. میں پوچھتا ہوں ٹوٹے ہوئے گلاس کا کیا کرے گی؟ آپ کہیں گے اس کو جھاڑو سے اکٹھا کرے گی اور اکٹھا کر کے ڈسٹ بن میں یا نالی میں ڈال دے گی. کیوں؟ وہ تو اس کے باپ نے دیا تھا. صاحب اب اس کا کیا کرے گی؟ اب وہ استعمال کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب تو وہ تکلیف دے رہا ہے، کہیں وہ چپ نہ جائے، پھینک دے گی اس کو. کیوں پھینک رہی ہے؟ کام کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب وہ استعمال کے لائق نہیں، تو اس کا کیا کرے گی؟ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 18 سال ہے، ایک کی عمر 22 سال ہے، ایک کی عمر 20 سال ہے، ایک کی عمر 22 سال ہے. 20 سال کا بچہ ماں کا جوان ہے، وہ کماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ماں کا خیال رکھتا ہے. لیکن 22 سال کا ماں کا وہ بیٹا لنگڑا ہے، پیروں سے ہاتھوں سے کوڑی ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، بستر پہ پڑا ہے، ہاتھ ہلتے نہیں، لخمہ مار چکا ہے، فالج مار چکی ہے، زبان چلتی نہیں، وہ بول نہیں پاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں کے یہ 2 بیٹے ہیں، ایک کام کا ہے جو اس کو کما کما کر کھلاتا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے جو ماں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، جو کام کے لائق نہیں ہے. بتاؤ میرے بھائیو، ماں اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرے گی؟ کمانے والے بیٹے سے یا جو بستر پر پڑا ہوا ہے اپاہج بیٹا، اس سے کس سے زیادہ محبت کرے گی؟ آپ کی انترآتما یہی کہہ رہی ہوگی، اندر سے آپ کا دل یہ جواب دے گا، اللہ کی قسم ماں جتنے اپنے اس لنگڑے لولے اور اپاہج بیٹے سے محبت کرے گی، اتنا اس صحیح سالم بیٹے سے نہیں کرے گی، جبکہ وہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. ماں اس کو کھلائے گی بھی، اپنے اس بیٹے کو نہیں کھلائے گی، جانتی ہے کہ وہ ہاتھ والا ہے، کھا لے گا، اس کی فکر ہی نہیں کرے گی. یا کھانا بنے گا تو سب سے پہلے اس بچے کو کھلائے گی جو ہاتھ سے کھا نہیں پاتا. اس بچے کی گندگی صاف نہیں کرے گی، کیونکہ جانتی ہے کہ یہ 20 سال کا ہو چکا ہے، اپنے آپ پیشاب و پائخانہ کر سکتا ہے. لیکن اس بچے کے پاس جو 22 سال کا بستر پر لیٹا ہے، اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، اس کی غلاظت اور گندگی کو بھی دھوئے گی، اس کی گندی جگہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرے گی، اس کے کپڑے بھی دھوئے گی. میرے بھائیوں، ماں کے دل کے اندر یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اور ماں کے دل میں یہ لنگڑے لولے اور اپاہج اولاد کا کہ دل میں یہ محبت ماں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت پڑھیے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ نے ماں کے دل میں یہ محبت نہ ڈالی ہوتی تو ہم آج اتنے بڑے نہ ہوئے ہوتے ہیں. ہماری بیٹیاں جو آج ماؤں سے منہ چلاتی، ہماری بہنیں، ذرا غور کرے کہ آج یہ تم پھل ماں کے درخت سے جو بن کر تیار ہوئی ہو، یہ تمہارے ماں کا احسان ہے جو اس نے پالا پوسا، اور آج تم اپنی ماؤں سے منہ چلاتی ہو. ہماری یہ نوجوان نسل ذرا غور کرے کہ اپنے ماں کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کرتی ہے، کیا کیا سلوک کرتی ہے. ان چیزوں پر غور کر کے مجھے بتائیے تو صحیح میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ دیکھیں کہ کون سی محبت ہے اور یہ کون سا جذبہ ہے. کون سا جذبہ ہے یہ؟ اللہ نے یہ نعمت جو ماں کے دل کے اندر محبت کی شکل میں پیدا کی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اس سے بڑی نعمت
کہ ماں کو جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو محبت ہے اپنے بندے سے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وہ واقعہ 50 بار سنا ہوگا آپ نے اپنے علماء سے، 50 بار۔ صحرا ہے، جنگل ہے، اور ایک شخص صحرا اور جنگل میں اپنے گھر کا سارا سامان اپنے اونٹ پر لاد کر لے جا رہا ہے۔ بیابان جنگل ہے، تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب، گھر کا سارا سامان اسی اونٹ کے اوپر بندھا ہوا تھا، گھر کا سارا سامان اسی اونٹ کے اوپر بندھا ہوا اور اونٹ غائب۔ سونا چاندی، کپڑا لتا، غلہ اناج، گھر کے قیمتی سامان اسی اونٹ کے اوپر اور اونٹ غائب۔ ایسی ویسی حدیث نہیں، بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اونٹ کو تلاش کیا، جھاڑی جھاڑی گیا، پہاڑی پہاڑی گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں گیا بائیں گیا، لیکن اس کو کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ افسوس کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میرا اونٹ، گھر کا سامان۔ اچانک اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں سے اونٹ غائب ہوا۔ تھوڑی دیر سستا ہوں، پھر ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، سستانے لگتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ یک بیک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ویسا ہی موجود ہے۔ اس کی نظر اسی درخت پر پڑی جہاں سے اونٹ غائب تھا۔ اونٹ تو یہ بندھا ہے، اچانک اونٹ آ گیا، دیکھتا ہے، سامان چیک کرتا ہے، ہو بہو سیم ٹو سیم سامان پورا لدا ہے، اناج کا ایک دانہ کم نہیں، غلہ کم نہیں، کپڑا کم نہیں، جو لے گیا تھا سیم ٹو سیم موجود۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی، اس اونٹ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی میں وہ یہ غلط جملے بول گیا، مارے خوشی میں اس کے منہ سے یہ غلط جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ واہ واہ رے تیری قدرت، اللہ مان گیا کیا تیری ہستی ہے، کیا تیرا کمال ہے، کیا تیری قدرت ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول گیا، اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، وہ الٹا بول گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ الٹا بول رہا ہے، اس کو ہوش نہیں، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، جبکہ مسکرانے والے جملے ہیں۔ فرعون نے تو اتنا کہا تھا نا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا سب سے بڑا رب ہے، اور جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، گوتے کھانے لگا، تھپیڑے مارنے لگا، تو کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہاں اس نے یہ نہیں کہا آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا، اس لیے اس نے وہاں کیا جملے کہے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، کیونکہ موسیٰ اور ہارون نے اس کو اپنا رب نہیں مانا تھا، موسیٰ اور ہارون کا رب اللہ تھا، اس لیے ڈوبتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اللہ نے کہا اب تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، جا۔ میرے بھائیوں، جس نے اتنا کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگوں سے میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اس کی لاش کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن اس نے تو اس سے بھی خطرناک جملے کہے، اس نے کیا کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس نے لوگوں سے نہیں کہا میں تمہارا رب، اس نے اللہ ہی سے کہہ دیا میں تیرا رب۔ ذرا غور کرو، اس کے جملے اس فرعون سے بھی زیادہ خطرناک، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، کیوں؟ دلوں کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنے دل سے نہیں کہی ہے، خوشی میں کہہ رہا ہے،
اس کے منہ سے یہ جملے جان بوجھ کر نہیں نکل رہے ہیں. اونٹ پا کر سامان دیکھ کر خوشی میں کہہ رہا ہے, اس کو ہوش نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہے, نیت جانتا ہے اللہ, دل کے حالات جانتا ہے اللہ, اس لیے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جب اپنے اونٹ کو پایا تو اللہ اس اونٹ کو دیکھ کر یہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کی اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ بھی اتنا غفور الرحیم اور اتنا مہربان اور اپنے بندے سے محبت کرنے والا اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک گناہگار بندہ جب کہتا ہے اللہم اغفر لذنوبی, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, تو اللہ رب العالمین جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اونٹ پا کر کہ مارے خوشی میں الٹے جملے بول رہا ہے, جب ایک گناہگار بندہ رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس گناہگار بندے سے جب توبہ کرتا ہے تو اس اونٹ پا جانے والے بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ, افرح کا لفظ ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اب اللہ کی خوشی کا اندازہ لگاؤ, جب گناہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے آپ کہ پورے قرآن میں پورا قرآن پڑھیے آپ, پورے قرآن میں تقریباً 20 سے زیادہ جگہوں پر پورے قرآن میں اللہ نے تقریباً 20 سے زیادہ مقام پر اپنے گناہگار بندوں سے یا عبادی یا عبادی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے, اپنے گناہگار بندوں کو. اور قرآن کی تو ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اپنے گناہگار ان گناہگار بندوں کو بھی بندہ کہا ہے جس میں زمین و آسمان بھر کر بھی اس نے گناہ کر لیے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے محمد, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو یا عبادی, کہہ دو آئے میرے بندو, اللہ اپنے بندوں سے آئے میرے بندو, اور کوئی معمولی بندہ نہیں, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے, جو حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے, ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے. یہ اللہ کی رحمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو اے میرے بندوں کہہ رہا ہے. جب اولاد نالائق ہو جاتی ہے اور آپ کی لڑکی جب آپ کے گھر سے آپ کے موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے, لڑکے کے ساتھ, تو آپ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں, تو میری بیٹی نہیں, مر گیا تیرا باپ تیرے لیے. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے, میری نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے, میرے اوپر ظلم پر ظلم کر رہا ہے, میرے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, قرآن میرے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہے, میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو فراموش کیے ہے, اور پھر بھی کہہ رہا ہے میرے گناہگار بندو, میرے گناہگار بندے, یا عبادی, آئے میرے بندو. اور کہہ رہا الذین اسرفوا علی انفسہم, اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر کے زیادتی کی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یہ ہے رب کی رحمت, اور یہ نعمت, اس کی نعمتوں میں ایک نعمت رحمت بھی ہے. یہ ہے نعمت اور رحمت. میرے بھائیوں, سب سے یہ ان نعمتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو احصا کرنا چاہو, شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو نہیں کر سکتے, نہیں گن سکتے. کیا کہو گے اس منظر کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت موجود ہے, حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ, کچھ جنگی قیدی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لائے گئے.
نبی اکرم کے زمانے میں کچھ لوگ جنگی قیدی پکڑ کر گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان جنگی قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. اللہ کے نبی کی نظر ان جنگی قیدیوں پہ پڑی. ان میں ایک عورت ایسی تھی, ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت ایسی تھی جس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا. جس کا دودھ پیتا چھوٹا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا. وہ عورت جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کو پکڑ لیتی اور اپنی پستان سے لگا لیتی, اس کو پکڑ لیتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی, اس کو دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی ہر بچے کے ساتھ یہ محبت دیکھ کر پریشان ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ دیکھو ذرا اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا, اس کے دودھ, اس کی پستان میں جو دودھ بھرا ہے, یہ عورت جس بچے کو پکڑ لیتی اسی کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی. بچے کی محبت میں دیکھو کیسی پاگل ہے کہ جس بچے کو دیکھتی پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتی. اے صحابیوں بتاؤ, اے میرے ساتھیوں, اگر اس عورت کا اصلی بچہ اگر اس کو مل جائے اور پھر میں یہ کہوں کہ اس ماں آگ جلاؤ اور آگ جلنے کے بعد میں اس عورت سے کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, تو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو. اگر اس کا اصلی بچہ مل جائے اور میں یہ کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی؟ کہا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے جو عورت اپنے جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی اور اپنا بچہ سمجھ لیتی, اپنی پستان سے لگا لیتی, وہ اس عورت کی محبت یہ کیسا گوارا کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ ارے آگ کے قریب بھی ہوگا تو ماں اس کو آگ کے قریب بھی نہیں جانے دے گی, اور اگر خدا نخواستہ آگ میں گر گیا تو ماں اپنے آپ کو اس آگ میں گھسا دے گی اور اس کے بعد اس بچے کو نکال لے گی, چاہے اس بچے کو بچانے میں ماں خود جل جائے. فرمایا جتنا پیار, جتنی رحمت و محبت اس ماں کو اس بچے سے ہے, اپنے بچے سے ہے, کہ اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آگ میں ڈالے. حدیث کے الفاظ غور کرو, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے کہ وہ آگ میں نہیں جانے دے گی, اللہ کو اس ماں سے کہیں زیادہ گناہ محبت اپنے بندے سے ہوتی ہے. جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے لوٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے اور پھر وہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا, اقرار نہیں کرتا, ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے تائب ہوتا ہے, تب اللہ کو اپنے گناہگار بندے سے اس عورت سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. کون سی نعمت ایسی ہے جو بیکار ہے اس کی؟ ہوا دیکھ لو جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں اور آپ کو ملتی رہتی ہے. یہاں بیٹھے ہیں ادھر بھی مل رہی ہے, ابھی گھر جاؤ گے ادھر بھی ملے گی, بازاروں میں ملے گی, دکان پہ ملے گی, مکانوں پہ ملے گی, ٹرینوں میں سفر کرو ادھر بھی ملے گی. اور غور تو کرو میرے بھائیوں, سمندر میں پانی کے جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھو تو ادھر بھی ملے گی, اور ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر اگر اڑو, ہوائی جہاز کا سفر کرو تو ادھر بھی ملے گی. اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک آپ کی آٹومیٹک آ جاتے ہیں, وہ آپ کو ناک میں لگانا پڑتا ہے, لیکن اللہ کی یہ نعمت تمہیں ادھر بھی ملتی ہے. غور کرو, وہ تمہیں نہ سمندر میں بھولتا ہے, وہ تمہیں نہ خشکی میں بھولتا ہے, وہ تمہیں نہ فضاؤں میں بھولتا ہے. اے اللہ کے بندو, ہم اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ ارے وہ تو تمہیں اس وقت میں نہیں بھولا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, پیٹ کا اندھیرا, پھر رحم کا اندھیرا, پھر اس رحم, اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے, اس جھلی کا اندھیرا,
तीन अंधेरों में तुम मौजूद, और उधर भी अल्लाह ने ये ऑक्सीजन तुम्हें पहुंचाई, उधर भी उसने ये हवा तुम्हें पहुंचाई, उसने उधर भी तुम्हें भुलाया नहीं, वो तुम्हारी माँ के पेट के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचाता रहा। गौर करो, जो तुम्हें उधर भी नहीं भूला, तुम बाहर आने के बाद उसको कैसे भूल गए? तुम यहाँ आए तो अकेले नहीं आए, दो हाथ लेकर आए कमाने के लिए, दो पैर लेके आए चलने के लिए, जबान लेके आए बोलने के लिए, दिमाग लेके आए सोचने के लिए। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट के अंदर ही दे दी। जब तुम माँ के पेट से बाहर निकले तो हवा पहले से मौजूद थी, पानी पहले से मौजूद था, सांस लेने के लिए हवा पहले से मौजूद थी, पानी पहले से मौजूद था। हाँ, तुम गोश्त नहीं खा सकते थे, हाँ तुम खिचड़ी नहीं खा सकते थे, हाँ तुम अभी भारी और सकील चीजें नहीं खा सकते थे। तो अब तक जो तुम्हारी माँ की पिस्तान में नहीं था, जैसे ही तुम बाहर आए अल्लाह ने तुम्हारे खाने और पीने के लिए तुम्हारी माँ की पिस्तान में तुम्हारी ग़िज़ा पहले से भर दी। मेरे भाइयों, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। ये नेमतें हैं हाथ, ये नेमत है पैर। जिसके पास पैर नहीं उससे पूछो पैर की कदर, जिसके पास हाथ नहीं उससे पूछो हाथ की कदर, जिसके पास आंख नहीं उससे पूछो आंख की कदर, जिसके पास सुनने की ताकत नहीं उससे पूछो कान की कदर मेरे भाइयों, और जिसके पास औलाद नहीं है उससे पूछो औलाद की कदर मेरे भाइयों। ये नेमतें हैं, इन नेमतों की हमें और आपको कदर करना चाहिए। और इन तमाम नेमतों के ऊपर सबसे बड़ी नेमत वो है जिस नेमत पर अल्लाह ने एहसान जता दिया। अभी तक जो नेमतें हमने आपको गिनाई हैं, अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने सबसे बड़ी नेमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें दी तो एहसान जताया। उस नेमत का जिक्र कुरान में यूं किया, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। लोगो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की। इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने अपनी नेमत यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। ये रसूल की आमद इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि उसने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह की आए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा एहसान ये है कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया। ये नेमत है अल्लाह की सबसे बड़ी। और जब नेमत दी तो कह दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आइडियल और नमूना है। मेरे भाइयों, हम नबी की पूरी जिंदगी का खुलासा तो नहीं कर पाएंगे और न ये वक्त हमें उसकी इजाजत भी देता है। हाँ, आइए सिर्फ एक चीज ये दिखा दूं, अल्लाह की इन नेमतों पर, अल्लाह की इन नेमतों पर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को कितना याद किया। हमें और आपको भी रसूल की इस तालीम से सबक हासिल करना चाहिए कि जो हमें कभी नहीं भूला तो हम उसको क्यों भूलें। आप दावत और तबलीग की ज़िंदगी ले लीजिए। जर्जी साहब आपके सामने कुरान और हदीस की दावत दे रहे हैं। कल कोई नेता अगर बुलाएगा तो उसके स्टेज पर जाकर किसी पार्टी का प्रचार करने लगेंगे। हम थोड़ी देर के लिए बदल सकते हैं, यहाँ दावत दिलल्लाह, दूसरे के स्टेज पर राजनीतिक और सियासी दावत।
لیکن محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جو دعوت دی اور جس سے ہمیں جوڑا اس پر ذرا غور کیجئے. غار ہرا میں 40 سال کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں سے رب کا نام لیا گیا اور وہاں سے جب آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا تو مکمل 3 سال تک چپ کے رب کی طرف بلایا. 3 سال کے بعد جب حکم ہوا کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، تو آج 3 سال کے بعد پہلی بار نکلے، کوہ صفا پر چڑھ گئے، لوگوں کو اب اللہ کی دعوت دیتے ہیں. تو جانتے ہو کس انداز سے، یا قاب ابن لوئین انقذوا انفسکم من النار، یا مرۃ ابن قاب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، لا اغنی عنک من اللہ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ایک ایک قبیلے کا نام لے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنو عبد شمس کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے عبد المطلب کے لوگوں بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آپ نے فرمایا او میری لخت جگر، او میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، من مالی، میرے مال میں سے. لوگ یہ نہ کہیں جو چاہے مانگ لے، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جو چاہو مانگ لو، مختار کل ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو مانگ لو. آگے کہا من مالی، جس کا میں مالک ہوں، جو مال میرے پاس ہے اس میں سے، ہر چیز نہیں. اے میری بیٹی سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہے، جس کا میں مالک ہوں اس میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. آئے عبد المطلب کی بیٹی اور میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک کا نام لیا. اس کے بعد آپ نے کہا آئے عرب والو، آئے مکے والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. آئے لوگو، آئے مکے والو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے اور جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے ایک معبود کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے. یہاں سے دعوت دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلاتے بلاتے میرے بھائیوں پتہ چلا کہیں سے وفد آیا ہے، وہاں پہنچ گئے اور وہاں اللہ کی دعوت دینے